लफ्ज़ मुजरिम लिखें तो नीचे नुक्ता आता है, नुक्ता हटा दे तो महरम बन जाता है। मुजरिम दूर कर देता है आपको और महरम आपको करीब कर देता है। आप देख लें, सिर्फ एक नुक्ता है, लफ्ज़ों की खेड है। तवज्जो है हजरात आपकी? तो इस वास्ते ये लफ्ज़ों को समझा करें। आप समझते नहीं लफज ही बोले है, नहीं पाया ने इस लफज दे नाल ही ते काम खराब होता है, तो लफज दे नाल ही काम सीधा होता है। तो इस वास्ते इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखा करें। यह पहली बात। अब दूसरी बात, हर बंदे को कहा गया कि दुआ करो मैं सीधे रास्ते पर चलूं, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक मांगो। लेकिन आज जिसको भी छेड़ो, ये जितने फिरके और जितनी ये जमातें, जितने ये टोले बने हुए हैं, तवज्जो है हजरात आपकी, फ्रंट सीटों वालों की, आप जिसको भी पूछें वो कहता है मैं सिराते मुस्तकीम पे हूं। देखो, एक है कि तुम अपने मुंह से कह रहे हो कि मैं सीधे रास्ते पर हूं, मैं सिराते मुस्तकीम पर हूं, ए जड़ी सिराते मुस्तकीम है मैनू पता है, मैं चलदा पिया, बिल्कुल ठीक है, तू अपने मुंह से कहता है। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं दलाइल, जिन दलाइल की दुनिया में और रोशनी में यह तयन किया जाता है कि यह बंदा सीधे रास्ते पर है भी ये कि नहीं है। अब हर बंदा, हर मसलक, हर फिरके वाला यही कहता है आज मसला ही ये है, वो भी कुरान पढ़ता है, ये भी कुरान पढ़ता है, वो भी हदीस पढ़ता है, ये भी हदीस पढ़ता है, उसने भी दाढ़ी रखी, इसने भी, उसने पगड़ी, इसने पगड़ी, वो भी नमाजें, ये भी नमाजें, वो भी पांच पढ़ता है, भी पांच पढ़ता है। मसला की है लोग की कहते हैं सान तो पता ही कोई नहीं। और आप लोग मेहरबानी किया करें, जरा अपने पक्के बंदे को सुना करें। अवाम का ये हाल है, वो जैसे लारी अड्डे में चले जाओ ना, फैसलाबाद 8 बसां लगियां होंदियां ने, वो एक बड़ा न्याणे खिंच के पासे सिट लैंदा, दूआ बैग सिट लैंदा, तीया सवारी नूं धूई फिरदा हुंदा है। वो सवारी नूं समझ नहीं आउंदी मैं हुण किहदे नाल जावां ते किहदे नाल ना, अखीर वो कहंदा मैं जाना ही नहीं। ये आजकल की अवाम का हाल बना हुआ है। ये क्या वजह है? उसको पता ही नहीं था भी मैंने लारी अड्डे जाना ही नहीं है, मैं कोई रजिस्टर्ड अड्डे में जाऊं, सीट मेरी बुक को जाते इज्जत के साथ बैठूं और चला जाऊं, ते फटीचरां कोल जाना ते तुहानूं इंज ही पता ही कोई नहीं लगना। ये जिहड़ा हर जुमे मसीतां बदलदे हो ना, इसका यह नुकसान होता है। फिर 2 महीने के बाद सान तो नहीं पता सी किधर जाना है, तू वड़िया क्यों लारी अड्डे? तवज्जो है कि कोई नहीं है? हाकरी तो वहां बोलेंगे और सब कुछ बोलेंगे। भाईजान आपको चाहिए कि आप रजिस्टर्ड लोगों को देखें कौन है, और रजिस्टर्ड वही है जिनका ताल्लुक 1400 साल बुजुर्गों से है। इनके पास आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। यह मिसाल मैंने दी, अल्लाह करके समझ आ जाए। लेकिन बात यह है, आप सभी कहते हैं मैं सिराते मुस्तकीम पे हूं, लेकिन नहीं, बताएगा कुरान। कुरान कहता है ये सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता किन लोगों का है? फरमाया सिरातुल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। इनाम याफ्ता बंदों के आप पीछे चलेंगे, उनके अकायद, उनके नजरियात, उनकी सोच, उनके अफकार, तो फिर आप सीधे रास्ते पर हैं, वरना अपने कहे से आप सीधे रास्ते पर हो सकते नहीं। ये पहली बात। अब यहां पर भी मसला अभी पूरा खुला नहीं है, और लोग कह देते हैं साडे उत्ते भी अल्लाह का इनाम होया है। भाई आपके ऊपर कैसा हुआ है? कहता देखो जी एडी वड्डी मस्जिद का मैं खतीब हाँ, मेरा एक मदरसा भी है, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे भी ने 2 सन 4 हो गए, मेरा कारोबार है, सब कुछ। ये अल्लाह का इनाम नहीं दिखी है, वो नफ्स है ना, वो गड़ गड़ के दलीलें देता है और ये लोगों के सामने बयान करता मेरे ऊपर इनाम है। जबकि इस बात का तयन भी कुरान करेगा कि इनाम याफ्ता बंदे हैं कौन। तवज्जो है आप हज़रात की? तो अब कुरान मजीद बुरहान रशीद ने इस बात को वाज़े किया। 5वें पारे में फरमाया अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, फरमाया जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, पहला तबका उनका नबियों का है, दूसरा सिद्दीकीन का है, तीसरा शुहदा का है, और चौथा सालिहीन यानी वलियों का है। आसान कहूं तो बाबियां दा है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, समझ आ रही है आप हजरात को? तो ये जो बुजुर्ग हैं ये उस तबके में हैं कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। और ये कुरान मजीद ने ये 4 तबकात बयान फरमाए, मुबारक जमाअत, मुबारक गिरोह गिनवाए जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम है। ठीक है, पहला नबियों का, दूसरा सिद्दीकों का, तीसरा शहीदों का, चौथा वलियों का। ये 4 जमाअतें हैं जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ है। अब ये जुमला समझिएगा, अगर इसके बाद वाखिर दावाना हो जाए तो तकरीर समझो मुकम्मल होगी, लेकिन मैं करूंगा नहीं, बात आगे भी होगी, लेकिन ये जुमला समझने वाला है। आप नबियों के बाद सिद्दीक को देखें, शहीद को देखें, वली को देखें, ये सारे ही वली होते हैं। सिद्दीक भी वली होता है, शहीद भी वली होता है, और वली तो फिर पहले ही वली होता है। समझ आ रही है ना? तो अब मैं आपको समझाने के लिए जुमला बोल रहा हूं। जितने कलमा पढ़ने वाले हैं वो कहते हैं मैं सीधे रास्ते पर हूं। मैंने कहा ना ऐसे नहीं, कुरान बता रहा है सीधा रास्ता इनाम वालों का इनाम हुआ है 4 किस्म की हस्तियों पर। अब कलमा पढ़ के
جو نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے وہ سچا ہے اور جو ان سے جلے وہ جھوٹا ہے. بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ اینی گل ہے. میں نے آپ کو کہا میں آخر دعوانا بھی کر دوں تو مسئلہ میں نے بتا دیا ہے آپ کو, آپ تو اس کی تشریح کرنی ہے. یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد نبیوں صدیقوں شہیدوں اور ولیوں کے پیچھے, آسان کر کے میں نے نبیوں ولیوں کا جملہ بول لیا ہے, ان کے پیچھے آپ چلیں گے, ان کے نقشے قدم پر چلیں گے, چونکہ انعام تو ان پر ہوا ہے نا. اب نبی تو کوئی آ نہیں سکتا, آپ اس طبقے میں تو جا نہیں سکتے. صدیق یعنی جو صدیقیت کا مقام ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے, یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امام ہیں. اور اگر آپ یہاں جاگ رہے ہیں نا تو پکے رضویاں والی گال میں کرنے لگے ہیں, جیسا سمجھ آوے تھا. نبی کے بعد صدیق کا ذکر ہے, تو میں نے کہا جو کہتے ہیں نبی کے بعد تم نے صدیق کو دوسرا نمبر کون دے دیا, یہ نمبر دینے والا کون ہوتا ہے؟ میں کہا نمبر دینے والا اللہ ہے. قرآن میں بھی نبی کے بعد صدیق کا ہی ذکر آیا ہے, تو یہ نمبر دینے والا تو اللہ ہے نا. اور اس بات کو سمجھیں آپ حضرات, گرامی قدر حضرات, ایک تو بات یہ سمجھ آ گئی. اب تم صدیق بھی نہیں بن سکتے تو اب پیچھے کیا رہ گیا؟ شہید. تو شہادت کا جب جو سٹیٹس ہوتا ہے, اب تو جو سیاسی مر جائے تو وہ سیاسی شہید ہے, صحافی مر جائے تو صحافتی شہید ہے, تاجر مر جائے تجارتی شہید ہے. ایسے سارے شہید نے نا, ہوتا تو مرد ہی کوئی نہیں نا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر. بہرحال وہ جو شہادت کے اصول بیان ہوئے, ایک شہادت حقیقی ہوتا ہے, ایک حکمی ہوتا ہے. حقیقی وہ جو اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے, وہ گھر میں دے, وہ بازار میں دے, وہ بارڈر پہ دے, وہ جنگ لڑتے, وہ جہاں بھی ہو, اعلاء کلمت الحق کے لیے مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کیوں نہ دے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ تو وہ شہید ہے, شہید حقیقی ہے. اور جو حکمی ہوتا ہے وہ شہید حکمی, بعضوں کو شہید فقہی بھی کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ جیسے کوئی نہر میں بیچارہ ڈوب کر مر گیا ہے, اسی طرح آگ لگی وہ جھلس کر مر گیا ہے, اسی طرح ایکسیڈنٹ میں, اسی طرح وہ کوئی بہت بڑا سانحہ حادثہ زلزلوں کی صورت میں ہو گیا, وہاں پر مسلمان تھا اور وہاں پر اپنی جان دے بیٹھا, تو یہ بھی شہید ہے, پر شہید حکمی ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو اب یہ تو نصیبوں سے بنیں گے, باقی رہ گئے ولی. اب ولی بننا بھی کوئی سوکھا تے کوئی نہیں نا. سمجھ آ رہی ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہوتی ہے یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہوتی ہے. صرف ہم ان کی اتباع کر سکتے ہیں, اور اگر محنت کریں تو ولایت کا دروازہ کھلا ہے. ولایت کس کو کہتے ہیں؟ قرب خاص کو. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا ولایت کیا ہے, فرمایا یہ قرب خاص ہے. اللہ تعالی ہر نیک بندے کو جب وہ چاہتا ہے تو عطا فرماتا ہے, اس قرب کو ہی ولایت کہتے ہیں. تو یہ مل سکتا ہے آپ کو, اگر آپ محنت فرمائیں تو آپ کو مل سکتا ہے. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان طبقات میں داخل ہونا یا بن کے دکھانا یہ تو مشکل ہے, لیکن پیچھے تو چل ہی سکتے ہیں نا. تو جو کلمہ پڑھ کے ان کے پیچھے چلے وہ سچا ہے, جو ان سے جلے وہ جھوٹا ہے. بس یہاں سے سب کی حقیقت آپ کے سامنے آ گئی. اب تھوڑا سا آگے چلیے. یہ جو فرمانا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اس صراط مستقیم سے تین چیزیں مراد ہیں. سب سے پہلے اس سے مراد اسلام ہے. ہمیں چاہیے ہم پورا اسلام پہ چلیں. یہاں عمل کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ عمل کی. ہمارے یہاں لوگ اپنی خواہشات نفس کے مطابق اسلام پر عمل کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. علامہ رمضان صاحب بیرون ملک بھی جاتے رہتے ہیں, وہاں پر مسلمانوں کی کئیوں کی حالت بہت پتلی ہے. جڑے پکے نے لوہے دے لٹ ورگے نے, یہ بھی گل نال ہے. ہاں, جن کی حالت پتلی ہے وہ کیا کیتے ہیں؟ آئے دن شراب کباب رقص و رباب کی محفلوں میں جاتے ہیں, بدکاریاں کرتے ہیں. وہی بندہ جو شرابی کبابی ہے, اور اب تو یہ لعنت اس ملک میں بھی بچوں میں داخل کر دی گئی ہے. یہ تو جب پچھلا حکومت کا دور تھا, جڑے آج کل جیلاں دے وچ پھردے نے, وہ بابے خادم دی بد دعاواں دے نال. ہاں ہاں سچی بات ہے, وہ بابے لے گئیاں, انہوں نے گل ہی کوئی نہیں. انہوں نے یہ جب بھی آتے نا اقتدار میں تو یہ سمجھتے ہم ہی فرعون ہیں. اوے وہ بھی مر گیا تے مار تساں بھی جانا ہے, تسی بندے ہو تے بندے رہا کرو. لیکن نہیں بنتے, پھر مزہ چکھ لیتے ہیں. بہرحال اللہ ہمارے ملک پر فضل فرما دے. تو اس دور کے اندر شہریار افریدی جب وزیر داخلہ تھا تو اس نے بتایا کہ ہمارے ملک میں جتنی یونیورسٹی لڑکیوں کی ہیں, لڑکوں کی بات نہیں, لڑکیاں دی اجے اس تو بھی اگے ہے. اس نے کہا 65% لڑکیاں تمہاری نشے پر لگ چکی ہیں. یہ باقاعدہ میں نے اپنی کانوں سے یہ خبر سنی تھی اور آنکھوں سے میں نے ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھا تھا. آج کوئی گل کرے اے ساریاں موم بتی آنٹیاں, میرا جسم میری مرضی آلیاں, بازاری عورتیں ساریاں مولویاں دی دشمن ہو جاندیاں نے, ہمیں یہ جینے نہیں دیتے. او تسی انسان بن کے جیو, ڈنگر بن کے کیوں جینا جے؟
سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں تک یہ لعنت آ گئی. یہ مسلمانوں کا ملک ہے. اے یونیورسٹیاں تو چل کے ویک, ابھی وہ باولپور یونیورسٹی کا اسکینڈل آپ کے سامنے آیا نا, لو دیکھو کہتے سانو ثبوت لبا ہی نہیں. میں نے کہا واقعی لبنا بھی کوئی نہیں نا, بھلا لب سکتا ہے؟ سارے ہی تو ملوث سن وچ, سارے تو وچوں شورا لبدا سی, ہن آکھے دیتے ویسے ہی مٹی پا دیو. یاد رکھو یہ جو بدکاریاں کرتا ہے تمہیں یہ دینی پڑے گی. اسی واسطے یہ جو بدکار ہوتے ہیں نا, یا ان کی ماں کے ساتھ بدکاری ہوتی ہے, یا ان کی بیٹی کے ساتھ, یا بہن کے ساتھ, یا بیوی کے, اے پھس دے ضرور جے, انہاں نوں یہ کر دینا پیندا ہے. لوکاں دی عورتاں نال زیادتیاں کر دیو بغیر تو پھر یہ بھرنا تو پڑتا ہے. اور یہی بے حیائی ہے جو اس معاشرے کو برباد کر رہی ہے, یہ شراب و کباب والی اور رقص و رباب والی. اب یہ ہوتا کیا ہے, نوجوان شراب پیتا ہے, اللہ بچائے, سب کو بچائے, آمین کہہ دیجئے آپ. لیکن اسی نوجوان کو اگر یہ کہا جائے بھئی تو شراب پینا ہے تو نال ہونا کتا بھی کھا تے خنزیر دا گوشت بھی کھا, کہتا نہیں یہ نہیں میں کھانا. میں کہا کیوں نہیں کھانا بھائی؟ کہتا یہ حرام ہے. یار یہ کہنے کی داخل اللہ نے, تو میں کہا وہی سپارہ ہے, اسے سپارے دے وچ اللہ نے بدکاری بھی حرام کی تھی, شراب بھی حرام کی تھی, اوتھے ہی اللہ نے سور بھی حرام کیتا ہے. تو کمال والی گل ہے یار, تو ایک شے نو منیا کوئی نہیں, ایک نو منی بیٹھا ہے, بندے دا پتر بانا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اپنی خواہشات نفس کے مطابق. اسی اللہ نے شراب کو حرام فرمایا. کیوں بھائی؟ حرام کیا کہ نہیں کیا ہے؟ لیکن ادھر نہیں جا رہا, اللہ نے کیتا ہے. ایتھے نو اللہ دا حکم یاد کوئی نہیں. خنزیر اخے اللہ نے حرام کیتا ہے, وہ بھی اللہ نے حرام کیتا ہے. یہ لوگ ہیں جو خواہشات نفس کے مطابق چلتے ہیں. اسلام اہدنا الصراط المستقیم سے اسلام مراد ہے, اور اس کا معنی ہے ہم نے پورا اسلام پہ چلنا ہے. اور ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لو اور باقی مرضیاں اپنیاں نہیں. آج کل ہمارا مسئلہ کیا ہے, توجہ ہو تو سنا دوں آپ حضرات کو. دو چار بندے تھوڑا سستی کا مظاہرہ فرما رہے, سستی نہیں چلے گی بھائی جان, چست ہو کے بیٹھے ہیں آپ. مہمان آ جائے نا گھر پہ, بندہ پریشان ہو جاتا ہے. بوتل میں نہیں پینی, لسی کہندا میں نہیں پینی, چاہ میٹھی والی میں نہیں پینی, برفی میں نہیں کھانی, وڈا گوشت کہندا نہیں میں نہیں کھانا, برائلر کہندا میں تے نیڑے بھی نہیں جاندا, چاول ہاں بالکل. بندہ پاس مصیب, ہن اینوں کی پاواں او کی کھلاواں اینوں, زبان تے لگ بھی تے جاندی ہے نا یار. بے ہن ادھر نال میں کراں کی یار, تے کھاندا ہی کچھ نہیں. او بیٹھے ہو آہو, بندہ پریشان ہو جاتا ہے. مہمان آ گیا, کھاندا کچھ نہیں, اے بھی نہیں, اے بھی نہیں, اے بھی نہیں. اب کیا کریں یار؟ ایک منٹ کے لیے باقی چھوڑ دے, انہوں پوچھ لینے تو کی کھانا ہے, پر پہلو یہ انہوں پوچھو بھی یہ ساری چیزیں حرام ہیں؟ کہتا نہیں ہے تے حلال. تو کھاتا کیوں نہیں؟ کہتا ڈاکٹر نے روکا ہے, یہ مجھے تکلیف دیتی ہیں. وہی بندہ جو ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ گیا ہے, وہ مصطفیٰ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑ سکا ہے. وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے, بدکاری بھی کر رہا ہے, بددیانتی بھی کر رہا ہے, ملاوٹ بھی کر رہا ہے, دو نمبری بھی کر رہا ہے. یعنی ڈاکٹر کو اہمیت دے کر حلال چھوڑ دیا. حضور کو اتنی اہمیت بھی نہیں دے سکے ہو یار, کیسے مسلمان ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ پہلی بات ہے. اہدنا الصراط المستقیم سے مراد اسلام ہے, اور پورے اسلام پر عمل کرنا پڑے گا, نمبر ایک, ورنہ آپ صراط مستقیم پر نہیں ہیں. نمبر دو, اس سے مراد قرآن ہے. اسلام ہے اور قرآن ہے دوسری بات. اب قرآن مجید صراط مستقیم ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید نازل کس لیے کیا گیا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ نازل ہی اس لیے ہوا, اس میں ہماری شفا اور ہمارے لیے رحمت ہے. لیکن آج ہم شفا لینے کے لیے ہاسپٹل میں, رحمت لینے کے لیے ڈبے پیروں کے پاس. تعویذ دے دیو. میں تعویذات کا قائل ہوں, پیروں کا قائل ہوں, اندھیر کا نہیں. میں بھی حضرت عطار کا مرید ہوں. پیر چاجدہ ہونا چاہیے, بندہ بخون جوگا تے ہوے نا یار. اور تعویذ لیتے ہو, کاروبار ٹھیک ہو جائے, لڑائی ختم ہو جائے, بچہ پاس ہو جائے, نوکری لگ جائے, فلانا ایکس وائی زیڈ, سب کچھ ہوتا ہے. میرے پیر صاحب فرماتے ہیں آج تک مجھ سے کسی نے ایسا تعویذ نہیں مانگا کہ میں نمازی بن جاؤں, ایسا تعویذ نہیں مانگا کہ میں قرآن کا حافظ بن جاؤں, میں تہجد گزار بن جاؤں, میں حلال کمانے والا کھانے والا بن جاؤں. بس برکت پلاٹ تے آہی زارا باہر دا ویزا آدھے تعویذ چاہیے, ہٹ کے رہ جاندہ منڈا او چاہیے بس. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ تو یہ قرآن مجید میں ساری شفا ہے, اور ہم ادھر آتے کوئی نہیں. دوسری بات, یہ جو قرآن مجید ہے, ادھر دیکھو میری طرف, میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. اس سے جب بندہ روگردانی کرتا ہے,
آ جائے تو شفا بھی ہے رحمت بھی ہے، اور جب روگردانی کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی. فرمایا ان ذکری ای القرآن، فرمایا جو میرے قرآن سے منہ موڑتا ہے میں ان کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہوں. بیٹھ جاؤ سارے بڑے بڑے اے باہر لیا ملکاں چو منگائے انہوں نے ڈار اڑی، اوے آ جاؤ ایتھے بیٹھ کے ساڈے ملک نو ٹھیک کرو، اور لٹ کے کھا گیا جے، اور 1.25 سال الو شاخاں تے بیٹھا رہا تو ہن اڑ گیا جے. اس ملک کی بد نصیبی یہ ہے چلے کارتوسوں کو آزمایا جاتا ہے. اور یہ بد نصیب قوم ہے کہ جو پیچھے بریانی کی پلیٹ پر ناچنے والی اور چل کے انگوٹھے لگانے والی قوم ہے. انہوں نے کبھی اسلام کے ساتھ وفا کی بھی تو نہیں ہے نا. روتے ہو پھر اپنی نسلوں کو، روتے ہو اپنے آپ کو، روتے ہو اپنے مقدروں کو. سب کو تم نے آزما لیا، ایک مرتبہ تو مصطفیٰ کے دین کو بھی آزما کے دیکھ لو نا. بہرحال ہم کیا کریں، یہ پیغام بھی کئیوں کو بڑا دکھتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور گرامی قدر حضرات، جہاں سے مرضی تم ایکسپرٹ بلا لو، جب تک قرآن کی مخالفت کرتے رہو گے تمہاری معیشت برباد ہوگی. یہاں آئی ڈالر آپ دیکھیں وہ جناب 300 کے قریب کھڑا ہے، اور افغانستان 20 سال ہوتے جنگ لگی رہی ہے، ڈالر ہوتے صرف 80 روپیہ تے کھلوتا ہے. 78 ہو گیا ماشاءاللہ، 2 روپیے اور تھلے آ گیا جی، 78 ہو گیا جی. کہ مولوی کی کرن گے؟ میں آپ کو ایک بات بتلا دوں، جس دن رسول اللہ کا دین آ گیا نا مولوی، یہ آ گئے، یہ پھر 17% سود لے کر ملک نہیں چلائیں گے. یہ کہیں گے 2.5% زکات لینی تو بھی غریباں نو دینی، باقی تو اڈا ملک اونجی چلے گا اور خیری صلاح چلے گا. تم تو یہ کہتے ہو نا مولوی کیا کریں گے. یہ مولویوں کو اس لیے برداشت نہیں کرتے کہ ان کی عیاشیاں، بدماشیاں، کمینگی، بغیرتی، پروٹوکول یہ ختم ہو جائے گا. ہر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جننے بیٹھے جے یہ سارے لنڈے منڈے ٹنڈے ہو کے نکلن گے. اس لیے یہ چاہتے ہی نہیں شریعت کا نفاذ آ جائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور میرے بھائی، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس ملک کو کوئی ایسا حکمران دے جو فاروق اعظم کا سچا غلام ہو. بات دور جا رہی ہے لیکن یہ سمجھانا ہمارا مقصد ہے اور یہ ضروری ہے ہمارے اوپر. گرامی قدر حضرات، قرآن سے منہ موڑو گے تو معیشت برباد ہو جائے گی. اور دوسری بات، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے دن اندھے اٹھو گے، اندھے. صرف قرآن سے منہ موڑا ہے. قرآن سے منہ موڑنے کے بہت معنی اور مطالب اور مفاہیم ہے. ایک یہ ہے کہ قرآن حفظ کر کے بھلا دینا، اس کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا. حفظ کیا ہے تو یاد رکھ. دوسرا یہ جتنی صورتیں یاد ہے اس کو یاد رکھ، اس کو بھلا نہیں. تیسرا مفہوم یہ قرآن کا پیغام، اس کو نہیں بھلا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ سارے اس کی زد میں آتے ہیں کہ جس نے قرآن کو بھلا دیا. بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک ہے، فرمایا جس طرح صحرا کے اندر بندہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دے اور تھوڑی دیر کے لیے سو جائے اور اٹھ کر دیکھے تو وہ اونٹ ملتا بھاگ جاتا ہے، اور وہ صحرا کا جہاز ہے نکل جاتا ہے، ہتھے نہیں چڑھتا. فرمایا اسی طرح جو قرآن سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہوتا ہے، قرآن بھی اس بندے سے ایسے ہی دور ہو جاتا ہے. قرآن سے کبھی غافل نہ ہونا. اور ہم جتنے بیٹھے ہیں ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، پر اس مرکز اہل سنت میں آنے والوں مجھے یہ بتلاؤ ہم کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر قرآن اپنے ہاتھوں سے کھول کے دیکھ کر پڑھتے ہیں. یہ ہے ہماری اوقات، یہ ہے کیفیت. تب سرا جد کل مرضی سن لا، جڑے مرضی مسئلے تھے. یہ قوم تے ایسی ہے نا دے سامنے تسی گل کرو میرے گردے دھر جے، یقین کرو جننے بندے بیٹھے 60 بندے تانوں 60 پھکیاں دین گے. ایسی حکیم قوم جے. ہاں آپ صرف ان کو یہ بتا دیں کہ یار فلانے بندے دے نال اے حادثہ پیش آیا ہے، وہ لٹیا گیا ہے، یہ تینوں 3500 واقعات لٹن دے سنا. ایسا حافظہ ہے ان کا، ایسی جگاڑی قوم ہے جیڑی گل کر تبصرہ سب تو اگے ہے لیکن حضور کی غلامی میں سب سے پیچھے. لیکن یہ بھی ایک اچھا سین ہے. چلو نعرے لگانے تک تو ہے نا، لیکن یار یہ نعرے کب تک لگاؤ گے؟ اپنے عمل اور کردار سے کب ثابت کرو گے؟ اب وقت ہے اپنے عمل اور کردار سے ثابت کرنے کا. امید کروں گا قرآن پڑھیں گے ہم لوگ، یہ ضروری ہے ہمارے لیے. تو یہ دوسری بات تھی کہ اس سے مراد قرآن ہے. اور آج ہم صراط مستقیم کا پہلا راستہ اسلام بھی چھوڑ گئے اور دوسرا راستہ قرآن بھی چھوڑ گئے، صرف نام کا رہ گیا. اب قرآن کیسے پڑھا جائے؟ اقبال آپ کے شہر کا ہی ہے نا. اقبال وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ یقین فرمائیے، اقبال جب بھی قرآن پڑھتا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، یہ رویا کرتا تھا. اقبال
تو لوگوں نے اس سے بڑی بڑی باتیں کی اور اس نے بھی بڑی پتے کی باتیں کی. اقبال کہنے لگا یار میں وہ وقت بھی دیکھ رہا ہوں جب لوگ دیکھ کر بھی نہیں پڑھیں گے, صرف مرنے کے بعد پڑھا جائے گا. اور آج صرف قرآن مرنے کے بعد, لیکن مرنے کے بعد بھی 5-10 سال جدو اسی حفظ کرتے سی ادو پڑھیا جاتا ہے, واقعی اسی جاندے سویر بھی تے شام بھی, لیکن اب وہ بھی نہیں. اب کیا ہوتا ہے, لکھیا ہوتا ہے 35 قرآن 45 قرآن 250 قرآن 265 قرآن. میں کہا کنے ڈیپو لائے یا کہ سانو بھی دس دو. لکھنے والو تم بھی سوچو, اور جو دینے والے ہو تم بھی سوچو, لینے والے تم بھی سوچو. جیڑا مر گیا دا پتر ہوئے 1 12 پڑھ لا, آپ پہ پڑھ لا, چنگا رہے گا. لکھے آل نہ جا. چلو مرضی ہے آپ حضرات کی, کبھی یاد کریں گے. اور دوستان گرامی کیڑے کمی پہ گئے ہو, لکھے لکھائیں آج ہی 1500 قرآن ہو گیا ہے. بلے ہو شیرا, مرن والا تو داتا صاحب ہی ہے نا. معاذ اللہ انہیں قرآن تو لے آندے, خدا دا خوف کر یار. اللہ کرے کہ وہ پڑھے ہویا صحیح ہوئے جڑا تو انہوں لکھ کے دے دیتا گیا ہے. میرے کئی دوست ہیں جب فون کرتے نا کلام چاہیدہ ہے, میں جس سے بھی لیتا ہوں میں کہو پائی پاہمیں میں ادھا سبارہ دے, او دے جڑا پڑھے آئی. اور میں اس کو کہتا ہوں پائی آہی میں نو لبائی. او ایک باری میرا ایک دوست ہی حضرت انہیں فون کر لیا, جی میرا تایا فوت ہو گیا قرآن دیو. میں انہوں فون کیتا ایک قرآن, کہندا جی سمر صاحب میرا تایا فوت ہویا ہور دیو. میں دوے نو فون کیتا, انہیں کو 5 سپارے انہیں دیتے. میں لینا ہی انجوں دا, پہلو ہی صحیح دیندے نے. وہ تیسری باری پھر فون آ گیا تایا, میں کہ میں ماریا ہے. وہ اللہ دیا بندے کو آپ بھی پڑھ لو کی گل, تہاڈے گھر بڑیاں بندے ہے نہیں, مہمان نہیں آئے نے. تو میں کہ سارے 10 منٹ چپ کرنا دے ہتھاں دے سپارے, انہوں کو سارے بہ کے پڑھ لو. تایا تیرا مار گیا, ہوں میں گڑے تے چڑھ گیا. خدا کا خوف کریں یار. ہمارا آج یہ ہم قرآن سے بھی منہ موڑ بیٹھے, صرف مرنے کے لیے پڑھا ہے, جینے کے لیے قرآن کوئی نہیں پڑھتا. جنا جینے واسطے پڑھیا سی نا, اشارہ دینے لگا ہوں, پہ چڑھ کے بھی پڑھتے رہے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صراط مستقیم سے دوسری چیز مراد ہے. اور تیسری چیز صراط مستقیم سے کیا مراد ہے, علماء تفسیر کو پڑھیں, لکھا ہے فرمایا اس سے مراد ابو بکر اور عمر کی ذات اقدس ہے. جو حضرت ابو بکر عمر کے نقش قدم پر چل پڑے, سمجھو کہ وہ صراط مستقیم پر چل پڑا ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ یہ صراط مستقیم سے 3 چیزیں مراد ہیں. لیکن یہ یہاں تک عمل کی بات ہو رہی ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے عقیدہ, ایک ہوتا ہے عمل. غور سے میری بات کو سماعت کیجئے. جس کا عقیدہ خراب ہو جائے وہ بھی بیمار ہے, اور جس کا عمل خراب ہو جائے وہ بھی بیمار ہے. لیکن بڑی بیماری عقیدے کی بیماری ہے, خرابی والی. اس کو پہلے ٹھیک کریں اور بعد میں عمل والی ٹھیک کریں. اور عقیدے کو ویسے بھی جڑ کہا گیا ہے, اور جو عمل ہے اس کو شاخ اور پھول کہا گیا ہے. جڑ سلامت ہو تو شاخیں نکل جاتی ہیں, اور اگر جڑ نہ ہو, شاخ جتنی بھی تر ہو, آپ جتنا مرضی اس کے اوپر پانی لگائیں, آخر اس نے سوکھنا تو ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو عقیدہ پہلے فٹ کریں, بعد میں اندر اپنا عمل فٹ کریں آپ. لیکن یہ عقیدہ ہے کیا, اس پر تھوڑا غور نہ فرما لیں ہم حضرات. آج فرنٹ سیٹوں والے ذرا دھیان رکھیں گے میری طرف تاکہ میں آپ کو بات سمجھاؤں. عقیدہ لفظ عقدہ سے نکلا ہے. عقد اور عقدہ اس کا معنی ہوتا ہے گانٹھ لگانا. اب پنجابی جدو کسی نو باندھے ہونا تو کہیں گھٹ کے گانڈ ماری, یہ جو مضبوطی ہے, گانٹھ مارنا, مضبوط ہو جانا, یہ عقد, عقیدہ اور عقدہ, یہ سب میں ایک ہی معنی مشترک پایا جاتا ہے. کتاب النکاح جب فقہا پڑھاتے ہیں اور استاد صاحب پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر کہتے ہیں میاں بیوی کا آپس میں عقد ہو گیا ہے, انہاں دی گانڈ وج گئی ہے. سمجھ آ رہی؟ وہ مضبوط رشتے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو یہ لفظ عقیدہ, عقد اور عقدہ, یہ اصل مضبوط. یہ عقدہ بھی کہتے ہیں یار میرا عقدہ حل کر. کیا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں ایک ایسی چیز اڑ جاتی ہے, وہ کہندا ہن کھو لے نو کسی طرح. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ جو مضبوط چیز ہوتی ہے اس کی طرف. اب یہ عقیدہ, یہ مضبوطی کی طرف اشارہ ہے. لیکن اصل میں یہ جب عقیدہ اسلامی کہا جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں ہمارا جو نظریہ ہونا چاہیے, جس کو آج کل کے انگلش میں مائنڈ سیٹ کہتے ہیں. یعنی آپ کا قرآن کے بارے میں کیا مائنڈ سیٹ ہے, اللہ کے بارے میں کیا ہے, فرشتوں کے بارے میں کیا ہے. یہ جو نظریہ, یہ جو مائنڈ سیٹ, یہ جو قرآن و حدیث میں بیان ہے, اس کو دل میں رکھ کر پکا ہو جانا, اس کو عقیدہ اسلامی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ عقیدہ ہے. یعنی اس کی جو مضبوطی ہے اس کو عقیدہ اسلامی کہا جاتا ہے. نظریہ, مائنڈ سیٹ, آپ کی سوچ, آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. توجہ ہے؟ 2-4 بندے پھر ستے پے ہو یار.
اور میں تھوڑا سا یہ بات بڑی گہرائی والی اور ابتدائی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھے تو صحیح نا. یہاں سے اٹھ کے جائیں کچھ تو آپ کو عمل کی بات کہی ہے اور صراط مستقیم کی تفسیر سمجھائی اور کچھ یہ عقیدہ سمجھاؤں کہ یہ ہوتا کیا ہے. اچھا یہ عقیدہ مضبوطی گانٹھ مارنا پکا کرنا. دوسری بات عقیدہ اہل سنت. یہ اہل سنت کیا ہے حضرات غور فرمائیے. یہ فرقہ جہلمیہ اور فرقہ جذباتیہ اور فرقہ جاہلیہ. صدقے جاواں تواڈی چوپ تو صدقے جاواں تواڈی چوپ تو. یہ سب کے ڈسے ہوئے اگر کوئی جوان بیٹھے ہیں تو ذرا غور فرمائیے. نہیں جی میں تے کچھ بھی نہیں, میں تے صرف مسلمان ہاں. سیدھا سیدھا او تو سانو ڈنگا ویکھے ہے. یہ کیا مسئلہ ہوا؟ تو سیدھا ہو گیا تو باقی سارے ڈنگے ہو گئے نے. بھائی جان یہ عقیدے کے ساتھ جو لفظ اہل سنت ہے نا, او جی یہ دا مطلب ہے میں تو کسی فرقے میں نہیں ہوں. اب میرا جملہ سننا سیال کوٹ والو, اگر آپ کو سمجھ آئے گا نا تو میں آپ کی سبحان اللہ سے سمجھوں گا. میں کہتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں ہر دنیا کے بندے کو, وہ ثابت کرے مجھے اہل سنت و جماعت کو کہ ہم فرقہ ہیں. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ کبھی ثابت نہیں کر سکتا, چونکہ ہم فرقہ نہیں, ہم جماعت ہیں. او بھائی جان ہم فرقہ نہیں ہیں. دوبارہ پھر سن لیجئے جڑے چوپ بیٹھے ہو, یہ آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو ذہنوں میں اٹکا ہوا ہے. ہم جماعت ہیں, ہم سے جو جدا ہوا ہے وہ فرقہ ہے. ہم تو جماعت ہیں, ہم تو فرقے میں ہے ہی نہیں. اور جا اپنے فرقے سنبھال. جڑا آج کہنا نا نہیں میں کدھر بھی نہیں آگا. دیکھو نا ایک ہوتا مرد ایک عورت ایک خسرا. اور تو کی ہوئے میں دس نہ میں سنی نہ میں بابی نہ میں شیعہ. او تو خسرا ہے تو کی ہے. اور یاد رکھو ان میں سے نکل کر تو بھی تو کچھ بن ہی گیا ہے نا, کچھ بھی تو بھی ہے نا. کمال والی بات ہے. ساری امت ساری قوم کو یہ سمجھ نہیں آیا. تو یہ اہل سنت و جماعت, ہم فرقہ نہیں ہم جماعت ہیں. اور آپ کہیں گے یار یہ تیرے پاس کیا دلائل ہیں؟ میں نے کہا دلائل ہیں. نبی پاک نے فرمایا علیکم بالجماعہ, تمہارے اوپر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو. ہم جماعت ہیں. پانچ چار بندے چوپ بیٹھے ہو, اجے دوسری حدیث پڑھنی ہے. یہ اہل سنت کون ہے, سنی کون ہے, سنی کانفرنس ہے, تکڑے ہو وہ. اور بالکل یہ جو بھائی ہمارا نعرہ لگا رہا ہے یہ حق ہے حق ہے حق ہے. لیکن وہ جیسے چیز صاحب بتا کے گیا نا کہ کچھ لوگ بس شک پیدا کر رہے ہیں. اس دور میں جس کو شک نہیں ہے نا اپنے عقیدے میں, صحابہ میں, اہل بیت میں, ولیوں میں, قرآن میں, نبی میں, قسم خدا کی وہ ولی ہے. یہاں تو شک بپا کر دیا گیا ہے. آج تو بندے مدینے میں جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا ذہن میں سوچ کے حاضریاں دے رہے ہوتے ہیں. داتا صاحب جاتے ہیں تو پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا کیا شک ہے. اور شک والوں پر لعنت بھیج, حق والوں کے ساتھ ہو جا. بندے چوپ بیٹھے ہو, بندے بن کے بولو. یہ میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. ہم جماعت ہیں, کوئی ثابت کرے ہم فرقہ. ہم تو جماعت ہیں. ہم فرقہ, فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کٹ جائے, جو الگ ہو جائے, جو جدا ہو جائے. اور میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ ہم فرقہ نہیں ہیں, کٹے ہوئے لوگ اور ہیں. آپ کہیں گے کیا دلیل ہے عطاری صاحب؟ میں نے کہا دلیل میرے پاس یہ ہے. توجہ صوفی, توجہ میرے حال سجے کبھی ویکھن والے مینوں پریشانی ہوندی, میں کلاس بہن والا بندہ. اب دیکھنا دلیل یہ ہے, اللہ کی توحید کا فیض بھی ہمارے پاس ہے, تاجدار مدینہ کی رسالت اور ختم نبوت کا فیض بھی ہمارے پاس ہے, تمام صحابہ بھی ہمارے پاس ہیں, اہل بیت بھی ہمارے پاس ہیں, اللہ کے ولی بھی ہمارے پاس ہیں. اب جو فرقہ بنا, کوئی صحابہ لے کے بھاگ نکلا تو اہل بیت چھوڑ دیے, کوئی اہل بیت لے کے نکل گئے صحابہ چھوڑ دیے, کوئی ولیاں نو پہ گئے. یہ فرقے ہیں, ہم جماعت ہیں. بولو نا یار. اب جس کو سمجھ آئیے سبحان اللہ فرمائے نا محبت کے ساتھ. بھائی جان یہ سنی کیا ہے؟ یہ ہے سنی. ایک تو تجھے جماعت کہا گیا, حدیث میں بھی کہا گیا, میں ثابت کروں گا. دو چیزیں تمہارے سامنے رکھوں گا اللہ کے فضل سے, سمجھ آ رہی ہے. لیکن دوسری بات, جماعت ہونے پر دلیل یہ ہے,
ہم نے کٹ کے جدا ہو کے الگ ہو کے فرقہ نہیں بنایا. اگر کوئی کٹ کے جدا ہوا الگ ہوا تو اس نے فرقہ بنایا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ یہ پہلے سارے ہی سنی، بس کوئی اور نہیں تھا. یہ بعد میں کٹے جدا ہو گئے، صحابہ کو لے کے بھاگ گیا، اس کو لے کے بھاگ گئے. اسی لیے جب عقیدے کی بات ہوتی ہے تو عقیدہ اہل سنت اور اہل سنت کے عقیدے کا حسن بھی سن لیجیے. میں دو چیزیں وہ جو بیان کروں گا وہ میرے ذہن میں اور کر کے جاؤں گا، لیکن یہ سنیے. عقیدہ اہل سنت یہ کیوں ضروری ہے یاد رکھ لو. تمام علم الکلام کی کتابوں میں لکھا ہے طریق اہل سنت بین الرفض والخروج. سمجھ آئیے؟ 7ویں سال چ کتاباں پڑھائیاں جاندیاں جہاں تمہیں میں 11:30 بجے دسی جانا. جی 11:30 بجے توجہ ہے. یہ جو اہل سنت کا راستہ ہے، اب دیکھیے یہ ایک تم نے لفظ سنا گا معتدل. یہ معتدل عقیدہ ہے، درمیانہ عقیدہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا راستہ ہے بین الرفض والخروج. نہ یہ رائٹ ہوتا ہے نہ لیفٹ ہوتا ہے، نہ سجے تے نہ کھبے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سیدھا رہتا ہے. چونکہ صراط مستقیم والے ہیں نا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدھی سڑک یہ شفاعت نگر کی ہے. یہ سیدھا راستہ ہے، یہ رائٹ لیفٹ نہیں ہوتے. اور فرقہ کب بنتا ہے؟ جب بندہ رائٹ لیفٹ ہوتا ہے. جیڑا بندہ اہل بیت دی زیادہ سائڈ لیندا ہے اور صحابہ نو چھڑ دیندا ہے، بس اوقات ان پر تبرے بکتا ہے، وہ رافضی بنتا ہے. وہ رافضی ہے اور وہ فرقہ ہے، اور اسی سے بچنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے. اور جو دوسری طرف ہو جائے، صحابہ کی سائڈ اور اہل بیت کو چھوڑ دے. ایک نے اہل بیت کی سائڈ لی، صحابہ چھوڑے. دوسرے نے صحابہ کے لیے اہل بیت چھوڑے. یہ بھی رائٹ لیفٹ ہونے کے بعد یہ بھی فرقہ بن گیا. اور اس سے بچنے کی ہمیں تلقین بھی ہے، دعوت بھی ہے، حکم بھی ہے. اور ایک سنی ہے جس کی نگاہ گنبد خضرا پہ ہے، ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے، دوسرے میں دامن اہل بیت ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ حضرات کی؟ اچھا بھائی ایک انصاف فرمائیں، فرنٹ سیٹوں والے صرف سبحان اللہ فرما لے، صرف سبحان اللہ. تسی ویسے کئی بندے اجے بھی ہاتھ چوک لیندے ہو ایداں کر کے تے بول دے بال دے کوئی نہیں پے. اینا ٹائم ہویا کوئی نہیں. ایک باری مسیت نو گواہ بناؤ. ہاں نہیں بولے آ بندے نہیں بولے میں دیکھ رہا. او بولو صوفیو، جاگ کے سنے. اور یہ جو میں بات آپ کو بڑے خاص پوائنٹ کو سمجھا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، گرامی قدر حضرات، یہ اہل سنت یہ رائٹ لیفٹ. اور آپ کو پتا ہے جو سجے کھبے ہو جائے یہ دو معنی ہوندے جے، یہ ان دو نے سننے بھی جے. اور آپ کے چہروں کو بھی میں چیک کروں گا کس کو سمجھ آ رہی ہے. جیڑا دو بیڑیاں چ پیر رکھے کدی کنارے لگدا. ساڈا دو بیڑیاں چ پیر کوئی نہیں، یعنی ادھر ہوے تے ادھر کوئی نہ، ادھر ہوے تے نہ 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 نہ. ہم مصطفیٰ والی کشتی میں ہیں، پہلی بات. اور دوسری بات، جیڑا سجے کھبے ہو جاوے نا، سیانے کہندے نے دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، سنی مدینے کا. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میں اس دفعہ حج پہ تھا تو مجھے انڈیا کا ایک بندہ مل گیا. مجھے کہتا ہے سمر صاحب ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں جی. مجھے ایک بات تو بتائیں اجرت. میں کہا پوچھو بھائی. کہتا ہے یہ ہمارے اہل سنت سے لوگ کٹ کٹ کے دوسرے فرقوں میں جا رہے ہیں، دوسرے والے ادھر نہیں آ رہے. میں نے کہا ہمیشہ دودھ ہی پھٹتا ہے، کبھی پیشاب بھی پھٹا ہے؟ ہمیشہ دودھ ہی خراب ہویا، کبھی پیشاب بھی خراب ہوتا ویکھے؟ نہیں وہ تو پہلے ہی ناپاک ہوتا ہے. میں کہا بھائی نہیں گل ہے. لیکن میں نے کہا یہ دودھ خراب ہو رہا ہے اہل سنت کا. میرا سوال یہ ہے سنی تمام علماء سے، یہ تمہارا دودھ خراب کیوں ہو رہا ہے؟ چنگیاں عورتیں تو خراب ہونی نہیں دندیاں، چنگے سائیں تو خراب ہونی نہیں دندے. اینو ٹائم نال تتا کرو، اینو ٹائم نال تتا کرو، اینو ٹائم نال جاگ لو. حضرت سلطان باہو فرماندے نے جاگ بینا دودھ جم دے نہیں ہو باہو، پاویں لال ہون کڑ کڑ کے. جتنا مرضی کڑ جائے، جتنا مرضی پڑھ جائے، کلیاں بیٹھے جنہ مرضی باتاں کرے، کمریاں چ بیٹھ کے جنہ مرضی آکھے میں علمی کتابی ہاں، تینوں جدو جاگ ہی اللہ دے ولی دی نہیں لگی تو فارغ ہے، تیرے پلے کی ہے، فارغ ہے بالکل. اصل بات یہ ہے گرامی قدر حضرات، اب اس بات کو ذرا سمجھیے تاکہ بات آگے میں لے کے جا سکوں. ہم جماعت ہیں، ہم فرقہ وہ ہیں جو کٹ گئے، جنہوں نے اس نظریات کو چھوڑ دیا. کوئی صحابہ کو لے کے نکل پڑا، کوئی اہل بیت کو لے کے نکل پڑا. انہوں نے پھر فتنے کیے، پھر گستاخیاں کی. اہل سنت صرف اس لیے پھنس جاتے ہیں کہ یہ سب کا جواب دیتے ہیں، چونکہ سب سے محبت جو کرتے ہیں.
پھر کہتے سنی مولوی نے آخیا اور ظالمو اسی ساڈا تانوں نظر آ گیا ہے، تانوں یہ نہیں نظر آیا بھی وہ کی کردا بیٹھا ہے؟ ان کو بھی تو دیکھو، گستاخ کو نہیں روک رہے، صحابہ کرام کے بارے میں بھونک رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، صرف انہاں نوں آکھو نہیں جی یہ تشدد والی تقریر نہیں ہوئے، ایتھے کیڑا تشدد آ گیا ہوئے؟ صرف بتایا یہ جا رہا ہے کہ اپنی زبانیں سنبھالو، با ادب بن جاؤ، گستاخیاں نہ کرو۔ کیوں پاکستان کی پولیس کو پریشان کرتے ہو، ایجنسیوں کو پریشان کرتے ہو، فوج کو پریشان کرتے ہو، اسلام دے اوتے دہشت گرد ٹھپے لوائی آوندے ہو ظالمو، تانوں شرم تے یا نہیں آوندی؟ اے بھی کوئی مولوی اور بندہ ہوندا جڑا صحابہ نوں بھونکے؟ ساڈے علاقے دے تے کتے بھی نہیں بھونکدے، اے بھی کوئی بندہ کھلاؤن دا حقدار ہے جڑا اہل بیت تے بھونکے؟ یہ ہیں فرقے جو ان پر بھونکتے ہیں، اور اہل سنت تم تو سب کو سلام کرتے ہو نا، اور تم فرقہ نہیں، تم جماعت ہو، اور جماعت ایک تو حدیث شریف میں علیکم بالجماعہ، اور دوسری بات فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، فرمایا جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی حمایت و مدد و نصرت فرمایا یہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور کس کے ساتھ ہوگی؟ جس کے پاس نبی بھی ہو، صحابہ بھی ہوں، اہل بیت بھی ہوں، ولی بھی ہوں، جو ان کا گستاخ ہو تیرے نال حمایت سوچی بھی نہ، تیرے ساتھ تو ایمان نہیں ہوتا، باقی گلاں تو بڑیاں دور دیاں نے جناب۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اب دو باتیں میں نے کہا تھا آپ کو سنانی ہیں، یہ اہل سنت و جماعت، ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم جماعت ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں، اور یہی حق اور سچ ہے، میری بات لکھ لیں آپ حضرات۔ جی مولانا وہ کیسے؟ میں نے کہا ادھر آ، پہلی حدیث تجھے سناؤں، اور یہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس آیت کو اٹھائیے، کل علماء تفسیر اپنے پرائے، اے بھی گل نال جے کوئی ڈنڈی نہ مارے تو وکری گل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لکھا ہے، اب سنیے گا ذرا، قرآن مجید کے چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ کے کالے ہوں گے۔ اچھا تو کہا کون ہے جن کے چہرے سفید ہوں گے؟ اب ذرا جواب سنیے۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے قرآن پڑھنے والوں کے، نماز پڑھنے والوں کے، حج کرنے والوں کے، زکوٰۃ، تبلیغ، جہاد سب کرنے، کہا جا سکتا تھا نا؟ اے سنی ذرا اتنے ہوں کی لکھے ہویا، ہوں میں نہیں تانوں آکھنا بولو، تانوں آپے پتہ چلنا ہے بھی لفظ کتھوں آیا ہے، یہ ہم نے گھڑا نہیں ہے۔ فرمایا یوم تبیض وجوہ ای وجوہ اہل سنت والجماعہ، قیامت والے دن جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اور نہیں، وہ سنی یا رسول اللہ کہنے والی جماعت ہے، یہ اہل سنت و جماعت ہیں، یہ تمہارا نام ہے۔ ہمیں کہتے ہو یہ نام کہاں سے آیا؟ یہ یہاں سے آیا ہے۔ پڑھو قرآن کی تفسیروں کو، قرآن تو تم نے پڑھا نہیں ہے، یہ پڑھے ابھی تو گھر بہ کے پڑھے، گھر بہ کے کون سیکھ سکتا ہے؟ استاد کے پاس تو جانا پڑے گا۔ اور پھر دوسری بات دیکھیے، ایک حدیث شریف ہے آپ نے سنی ہوگی، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستغفرا لها، الا ومن مات علی حب آل محمد فیفتح له بابان فی القبر من الجنہ، الا ومن مات علی حب آل محمد مات اہل سنت والجماعہ۔ یہ باقاعدہ حدیثوں میں لفظ اہل سنت والجماعت کا لفظ موجود ہے۔ اب سنیے، فرمایا جو میری اہل بیت سے پیار کرتے فوت ہو جائے، فرمایا اس کو اللہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ جو میری اہل بیت سے پیار کرتے فوت ہو جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ پر موت عطا فرمائے گا۔ جو میری اہل بیت سے پیار کرتے فوت ہو جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت سے نوازے گا۔ اور چوتھی بات فرمایا جو میری اہل بیت سے پیار کرے جب جنت میں جائے، قبر میں جائے گا تو جنت کے دو دروازے کھلیں گے اس کی قبر میں۔ مجھے لگتا ہے ایک حسن کے نام کا ہوگا، ایک حسین کے نام کا ہوگا، مجھے لگتا یہ ہے، کتاب میں نے نہیں پڑھا پر وجدان بھی کچھ بات کرتا ہے۔ اب اگلی بات سنیے گا، آخری بات، اب یہ حدیث پوری بیان کرنا، قوم نو دسنا، میرے نبی نے فرمایا جو میری اہل بیت سے پیار کرتے کرتے فوت ہوگا، فرمایا وہ اہل سنت و جماعت پر فوت ہوگا۔ تم کہتے ہو یہ لفظ آیا کہاں سے ہے؟ یہ سنی ہیں کیا؟ اوے سنی بڑیاں شانہ والے نے، یہ احادیث میں، تفسیروں میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں یہ لفظ موجود ہے۔ اسی واسطے تو آج کئی لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں، کوشش کر رہے ہیں نا۔ کیوں کوشش کر رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ بڑھو ہوں فرقے، جماعت تو ہم ہیں، اب مجبوری بن گئی کہ ہم نے جماعت میں آنا ہے۔
اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور کہتے ہیں ہم بھی اہل سنہ ہے، ہم بھی اہل سنہ ہے. میں کہا ماشاء اللہ بھائی تو سارا کچھ ہی ہے، جبکہ ایسا ہو سکتا. اہل سنت کون ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں جو سب کا با ادب ہو. جتنی پاک ہستیاں گزری ہیں صحابہ اور اہل بیت اور ولیوں کی صورت میں، سب کا با ادب سنی ہوتا ہے، سب کا احترام کرنے والا سنی ہوتا ہے. اور جو کسی ایک کو چھوڑ جائے کبھی سنی ہو سکتا. یہ یاد رکھ لیجیے. اب یہ پتہ چلا ہے آپ کو یہ سنی، یہ عقیدہ اہل سنت، یہ لفظ کیوں ضروری ہے؟ ہم جماعت ہیں، ہم فرقہ. تو جو ہم سے کٹ جاتا ہے انہوں آخوائیں تو ہوں اپنا کو ٹھکانا لب، سانو تے پتہ ہے اسی تے سارے ہاں دے ہاں. نہ اہل سنت نے کبھی بے ادبی کی ہے، نہ گستاخی کی ہے، نہ لڑائی کی ہے، نہ جھگڑا کیا ہے، نہ فساد کیا ہے، نہ صحابہ کرام کی گستاخی، نہ اہل بیت کی گستاخی. اب اس سے پیار والا، امن والا، محبت والا، شانتی والا مذہب ہے کون سا؟ تو یہی سچ ہے نا. بنو گے پکے سنی؟ یہ ہے اصل مسئلہ، جس مسئلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھنا، یہ عقیدہ اہل سنت اور جماعت کے مسئلے کے حوالے پر میں نے بات کی ہے. اگر آپ جاگیں تو جلدی جلدی میں 15 منٹ میرے پاس باقی، اور میں چاہوں گا 10 منٹوں میں بات ختم کروں. آپ کو عقیدے کی موٹی موٹی 2 باتیں اور بتا دیتا ہوں، اور یہ اپنے موبائل میں یہ رکھنا بیان، انشاءاللہ زندگی بھر تمہیں فائدہ دے گا اللہ کی رحمت سے. گرامی قدر حضرات، عقیدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کا نام ہے ضروریات دین، دوسرے کا نام ہے ضروریات اہل سنت. ضروریات دین میں جتنی چیزیں آتی ہیں، مولوی موبائل چوں نکلی یار، میں بڑی مہنگی گل کردا پہ پتر، شاباش. سب چیزوں پر ایمان، اور ہر اعتبار سے ہر پہلو پر ایمان رکھنا پڑے گا. اگر ایک کا انکار ہو گیا بندہ کافر ہو جائے گا. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ ادھر گنتے آئیے. اللہ کی توحید، دوسرے نمبر پر تمام نبیوں کی رسالت، تیسرے نمبر پر تیرے اور میرے نبی کی ختم نبوت، چوتھے نبی پر تمام فرشتے، پانچویں نبی پر قرآن اللہ کا کلام ہے اور حق ہے اور سچ ہے، چھویں نمبر پر موت، ساتویں نمبر پر قبر، آٹھویں نمبر پر میدان محشر، حاشر، قیامت والے دن اٹھنا، نویں نمبر پر جنت، 10ویں پر دوزخ. یہ سب چیزوں پر ایمان رکھنا یہ ضروریات دین ہے، اور ہر اعتبار سے ایمان رکھنا یہ ضروریات دین ہے. اگر کوئی کہے کہ میں سارا قرآن مانتا ہوں ایک آیت نہیں مانتا، کافر ہے. سب فرشتوں کو مانتا ہوں ایک فرشتے کو میں نہیں مانتا، باقی سارے کو ماننا، فارغ. سب کو مانتا ہوں ایک نبی کو نہیں مانتا، فارغ. سب کو ہر اعتبار سے ماننا پڑے گا، پھر آپ مسلمان رہیں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی. اب دوسرا عقیدے کا پہلو ہوتا ہے ضروریات اہل سنت. یعنی سنی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہتے ہیں میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، توحید کو، رسالت کو، فرید سب میں مسلمان تھے. ہاں، لیکن مسلمان کے بعد اب آئی وہ بات کہ تو ان باتوں کو ماننے کے بعد افراط اور تفرید کا شکار ہے یا پھر صراط مستقیم پر ہے. یہ آ گئی دوسری بات. مسلمان تو کہلوا لے گا، اگلی وضاحت کون دے گا کہ وہ کیا ہے؟ سنی ہونے کے لیے پہلا عقیدہ یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کو سب نبیوں سے افضل سمجھے. اب یہ سنی بندے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن میں کی کرم 12 واجدے پے نے، چاسے گھڑی تے وجن تے منہ تے نہ وجن، سواد تو پھر آتا ہے نا. چلو لگ جاندہ پتا، انہیں لگ جاندہ پتا. پہلا عقیدہ سنی ہونے کے لیے اپنے نبی کو سب نبیوں سے افضل سمجھے. نمبر 2، اپنے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے اپنی عطا سے ہمارے نبی کو علم غیب دیا ہے. یہ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے. اگر کسی کا یہ نظریہ نہیں، وہ سنی نہیں ہے. او سنی کانفرنس چاؤن والے ہو. تیسرا عقیدہ سنی ہونے کے لیے وہ یہ نظریہ رکھے کہ اللہ نے اپنی عطا سے میرے نبی کو با اختیار بنایا ہے. میرا نبی بے اختیار نہیں ہے، جو چاہے جس کے لیے جو چاہے حکم ارشاد فرما دے. تشریعی حکم ہو یا تکوینی حکم ہو، دنیاوی معاملات ہوں یا شرعی معاملات ہوں، ہر معاملے میں میرا نبی تبدیلی کر سکتا ہے. اللہ نے اتنا با اختیار بنایا ہے. اگر یہ نظریہ نہیں تو وہ بندہ سنی.
ایتھے تے آگے پتہ لگتا ہے مسلمان تو کہنا میں مسلمان ہوتا ہوں، وہ سنی بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ سنی کانفرنس کا کوئی مقصد تو آپ کے سامنے آئے نا. سنی ہونے کے لیے چوتھا عقیدہ یہ ضروری ہے، جاگتے بیٹھے ہوتا سنا دیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب معراج کی ہے تو آپ کو جسمانی معراج ہوئی ہے. یہ عقیدہ رکھنا سنی کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ نہ رکھے تو وہ سنی. آپ کہتے ہیں نہیں یہ جسم نہیں روح گئی ہے اور یہ خواب میں تھا. میں کہ تم ہی خواب جی اوٹھ کو منہ تے چھٹے چھٹے مار تو تینوں بھی سمجھ آوے. تینوں کہنے آکھا ہے خواب ہے، تو اجے تائیں خواب ہے، تیریاں نسلاں خواب دے وچ نے. سنی بن. اور سنی ہونے کے لیے ساتواں عقیدہ، جاگدے بیٹھے ہو تو سنا دے ماں. صوفی صاحب ٹھلے نہیں ہونا، ساتواں عقیدہ دسدا پیا. جاگو پیر بھائی، یہ گل بڑی خاص ہے اور یہ سننے والی ہے. سنی ہونے کے لیے ساتویں چیز ضروری ہے کہ نبی پاک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ معراج کی رات آپ نے جاگتے ہوئے سار کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. یار بولو تے صحیح، پتہ تے چلے تسی سنی کانفرنس آئے ہو. یہ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے. یہ 7 چیزاں اجے مکیاں نہیں. آ جڑی ہن 8ویں پڑھن لگیا نا، ہن چاس آنی ہے. یہ نہیں کہ پچھلیاں تے نہیں آئی، لیکن ہن ڈاڈی آنی ہے. سنی ہونے کے لیے جو 8ویں چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبیوں کے بعد بشر انسانی میں جو سب سے افضل ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. یہ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ میں لکھا، افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ یہ باب عقیدہ کا مسئلہ ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کمی کوتاہی ہو سکتی نہیں، اور اس پر امت کا اجماع ہے. بعض کہتے نہیں علماء جمہور ہیں. چپ چپ، تمہیں کس نے کہا؟ اجماع اس کے اوپر. بیٹھے ہو. یہ 8واں عقیدہ ہے سنی ہونے کے لیے. جس کا یہ نظریہ نہ ہو وہ سنی ہی نہیں. 9واں عقیدہ سنی ہونے کے لیے سن لیجئے، اگر ہو تو سنی، نہ ہو تو سنی نہیں. کیڑا ہے؟ یہ عقیدہ رکھے میرے نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل بھی ابو بکر صدیق ہے. جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ سنی نہیں ہے. آج کل کئی پیراں تے مولویاں نو یہ درد پی گیا جے، اور جنوں پی گیا جے او پیر ہے تو دی بیعت تہاڈی ٹوٹ گئی ہے اگر کیتی ہوئی ہے. تاں اگر کرنا چاہتے ہو تو ہونی کوئی نہیں جدو ہے ہی نہیں. 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا نہ کر، کو زبان ہلا کے گزارا کر میرا چان. وہ دی بیعت نہیں ہو سکتی. سمجھ آئی؟ اگر وہ مولوی ہے تو لائق امامت نہیں، نعت خان ہے تو لائق نعت خانی بھی نہیں، چونکہ وہ دا عقیدہ خراب ہے، سنی نہیں ہے. بیٹھے ہو. یہ 9ویں چیز تھی. جاگدے بیٹھے ہو تو 10ویں بھی دساں. اللہ ہونے لگ جاندہ پتہ ہے. 10ویں شرط سنی ہونے کے لیے یہ ہے نبی پاک کے تمام صحابہ کو جنتی مانے، نبی پاک کی تمام اہل بیت کو جنتی مانے. اے نہیں کہ صحابہ دی گل آوے میں تو ان کو مانتا ہوں، اور تو کون ہے؟ وہ کھچ دی کھچ ہے، تیری اوقات کیا ہٹ بچ ہے. اور اسی طرح آ جاتا ہے او جی میں تو 5 تن پاک کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. اور جا پراں اہل بیت نو، نبی دے خون نو، نبی دے گھرانے نو مننا 2 4 5 10 11 12 14 تے تیریاں بریکاں نے نہیں. اور نہیں پھر اعلیٰ حضرت کا غلام بن کے مان، تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ اینج نبی دی آل نو ماننا. یار سنی ہونے کے لیے ضروری ہے یہ نعرہ بھی لگائے ہر صحابی نبی، اور سنی ہونے کے لیے یہ بھی کہے تیری نسل پاک میں ہے. کو سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ بیٹھے ہو. یہ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے بادشاہ. جس کا یہ نظریہ نہیں وہ سنی نہیں ہو سکتا. سنی کانفرنس کو سواد آیا ہے؟ 10 چیزیں ہو گئیں. 11ویں دی 11ویں آوے. سنی ہونے کے لیے ایک اور چیز بھی ضروری ہے، اور یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ جناب ایک لسٹ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. یہ سنی ہونے کے لیے ضروری عقائد ہیں. ادھر دیکھو، سنی وہ ہے جب نبی پاک کی اہل بیت کی باری آئے نا تو پتہ کس کس کو مانے، اہل بیت میں شمار کس کو کرے. نبی پاک کی بیویاں بھی اہل بیت میں مانے، نبی پاک کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ان کو بھی اہل بیت میں مانے، اور وہ گھرانے جن پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے ان کو بھی اہل بیت میں مانے،
اور وہ پنجتن پاک جن کو چادر میں لیا ان کو بھی اہل بیت میں مانے. جب ان سب کو مانے گا تو پھر محب اہل بیت ہے, پھر وہ سنی ہے. اور اگر ان سب کو نہیں مانتا تو وہ کبھی سنی ہو سکتا نہیں. یہ 11ویں چیز تھی. جاگ رہے ہو تو 12ویں چیز بھی سنا دوں. اللہ اکبر. 12ویں چیز یہ ہے, تمام اللہ کے کامل ولیوں کو ماننے والا سنی ہی ہوتا ہے. جو اللہ کے کامل ولیوں کو نہ مانے وہ کبھی سنی ہو سکتا نہیں. اور یاد رکھ لیجئے, میں آپ کو آخری نقطہ سمجھاؤں, اور ایڈا ٹیڈ تسی حیاتی دعا نہ دیو تو گل ہے. ویسے تو پچھلی تقریر تے بھی دیو گے اللہ دی رحمت دے نال, لیکن نقطہ سمجھیا جے. ولایت تمام باقی بھی فرقے مانتے ہیں, سنی بھی مانتے ہیں, اہل سنت و جماعت, لیکن فرق کیا ہے؟ علمی بات ہے, سنیے گا ذرا. رافضی کہتے ہیں ولایت ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یہ جو ولایت ہے صرف سیدوں میں ہوتی ہے, سادات میں, اور دوسرا یہ کہ یہ منصوص ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, اور تیسری یہ کہ یہ نبوت سے افضل ہوتی ہے. ہمارے نزدیک تینوں باتیں اسلام کے مطابق ہیں ہی نہیں, بالکل غلط نظریہ. خارجی کہتے ہیں ولایت ہے, ولی ہوتا ہے, پر ہوتا بے اختیار ہے, کر کچھ نہیں سکتا, ہوندا ہے کردا کچھ نہیں. یہ خارجیوں کے نزدیک ہے. رافضیوں کے نزدیک دیکھو کتنا غلو بغیر حق ہے. خارجیوں کے نزدیک بالکل ولی ہے, کردا کوئی. ولی کون ہوتا؟ اللہ کا دوست. ایتھے ایس ایچ او دا دوست ہوئے تو پورے ملن ٹکن دیندا, تے جڑا اللہ دا دوست ہوئے او دا اختیار ہی کوئی نہیں. بندے دا پتر بن یار, کداں دا مولوی ہے تو ہے. میرے عزیز, میرے بھائی, اس مسئلے کو سمجھ. یہ رافضیوں اور خارجیوں کے نزدیک ہے. اور سنیوں کے نزدیک کیا ہے ولایت؟ فرمایا نہ تو یہ صرف سادات میں مقید ہے, نہ یہ منصوص ہے, نہ یہ نبیوں سے افضل ہے. یہ ولایت قرب خاص ہے, اللہ جس کو دے دے وہ با اختیار ہوتا ہے, چاہے تو وہ بیڑیاں ترائے. ہیں, چاہے تو وہ مردے زندہ کر دے. اللہ جب چاہتا ہے تو ہوتا ہے, نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا. اللہ اللہ تے غیر صلی اللہ. لیکن ولی ہوتا با اختیار ہے, بے اختیار نہیں ہوتا. یہ سنیوں کے نزدیک ولایت کا مقام ہے. تو یہ 12ویں بات تھی. یہ ہے سنی ہونے کے لیے ضروری. ثابت رہو گے, پکے رہو گے انشاءاللہ. زندگی نے کبھی وفا کی تو پھر آئیں گے اور اس کو مزید اس موضوع کو آگے لے کر چلیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے.